अस्सलाम वालेकुम। हुकूमतें अक्सर झूठ बोलती हैं, कोई भी हो। अक्सर हमने देखा है कि हुकूमतें झूठ बोलती हैं। इंडिविजुअल्स के लिए भी एक बड़ा मसला है, इंडिविजुअल्स को भी आदत होती है, लेकिन हुकूमतें भी बहुत बड़े-बड़े झूठ बोलती हैं। और चूँकि इंडिविजुअल लाइफ में भी हम देखते हैं कि जो झूठ की एक कीमत होती है, वो इंडिविजुअल्स भी अदा करते हैं और कौमें भी इसी तरह अदा करती हैं। आज मैं जो बात आपसे करने जा रहा हूँ वो 50 साल पुरानी बात है और वो है पेंटागन पेपर्स के हवाले से। आप में से अक्सर ने इसके बारे में सुना होगा। पेंटागन पेपर्स का ये जो बैकग्राउंड है वो थोड़ी-सी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको सिर्फ ये बताऊँ कि किस तरीके से हुकूमतें जब झूठ बोलती हैं, तो उसकी कीमत कितनी बड़ी उनको अदा करनी पड़ती है, इसका कोई शुमार ही नहीं है। तो इसलिए थोड़ी-सी ज़रा तवज्जो चाहिए होगी आपकी। मैं सबसे पहले आपको 1-2 तस्वीरें दिखाता हूँ। ये तस्वीर आप देखिएगा। ये और फिर इसके बाद इन्हीं की तस्वीर एक और मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी उन्हीं की तस्वीर है। ये साहब जो हैं, ये अमरीकी वज़ीर दिफ़ा रॉबर्ट मैकनमारा हैं, जो कि वियतनाम वॉर का आपको पता होगा कि उसमें जो भी मसाइल हुए थे लीड अप टू द वियतनाम वॉर, ये सारे के सारे जो सारी सिलसिला था ये इन्होंने उसमें एक बड़ा रोल प्ले किया था। क्योंकि 45 से लेकर 67 तक ये जो सिलसिला चला पूरी एक कहानी है इसके हवाले से। ये जो तारीख है, ये बड़ी ही भयानक तारीख है। इसमें मुख्तलिफ लोगों के रोल्स हैं, मुख्तलिफ सदूर के रोल हैं जो अमेरिकन प्रेज़िडेंट्स थे और फिर ये जो रॉबर्ट मैकनमारा थे, इन्होंने इन ये जो वियतनाम जंग हुई थी, वो क्यों हुई और किस तरीके से उसमें झूठ बोले गए, अमेरिकन पब्लिक को मिसगाइड किया गया, डिसीट एक जो लफ्ज़ है, उसका मुज़ाहरा किया गया, धोखा दिया गया, उनके साथ बताया कुछ गया, हो कुछ रहा था। वो सारी की सारी कहानी जो है वो इन पेंटागन पेपर्स में है। तो एक और मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। ये जो तस्वीर है, ये आप देखेंगे, ये डैनियल एल्सबर्ग है। ये कौन है? ये भी मैं आपको बताता हूँ। इनकी एक और तस्वीर भी दिखा देता हूँ। ये आप देखें कि ये उन्हीं की तस्वीर है, ये डैनियल एल्सबर्ग हैं और एक और साथ ही तस्वीर दिखा के फिर मैं बात शुरू करता हूँ। ये तस्वीर है टाइम मैगज़ीन की। आप देखें कि टाइम मैगज़ीन जो है, ये क्या कह रहा है? पेंटागन पेपर्स द सीक्रेट वॉर। और ये जो नीचे आपको ब्रीफकेस नज़र आ रहा है, ब्रीफकेस के अंदर अगर आप देखें तो वहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स का अखबार पड़ा हुआ है। तो इसकी की जो बैकग्राउंड है, मैं आपको ऐसे करता हूँ, मैं आपके साथ बल्कि शेयर करता हूँ न्यूयॉर्क टाइम्स ही की एक खबर जो है, बल्कि एक आर्टिकल जो है, वो मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसमें हुआ क्या है। हुआ ये है कि ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स की ये जो खबर है, इसमें आप देखें कि किस तरीके से उन्होंने ये बताया है कि सीक्रेट्स की और ये जो कहानी है, ये क्या चल रहा था वहाँ पे। वो कह रहे हैं कि द सीक्रेट्स एंड द लाइज ऑफ द वियतनाम वॉर एक्सपोज्ड इन वन एपिक डॉक्यूमेंट। With the Pentagon Papers revelations, the US public's trust in the government was forever diminished. तो हुआ क्या था जी? ये मैं आपको बताता हूँ। अब ये इन्होंने लिखा है कि 1965 में रॉबर्ट मैकनमारा जो थे, उन्होंने जनाब बड़ी चाइनीज़ मशीन गन पकड़ के और जो उधर से कैप्चर की थी वियतनाम में, वो पकड़ के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा जनाब कि हम जीत रहे हैं वहाँ पे और the United States had just sent its first combat troops to South Vietnam, and the new push, he boasted, was further wearing down the beleaguered Viet Cong. यानी जो वहाँ पे गुरिल्लाज थे वियट कॉन्ग के, उनको हमने उड़ा के रख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. In the past 1.5 years, the Viet Cong, the communists, have lost 89,000 men. You can see the heavy drain. यानी वो कह रहे हैं कि उन्होंने 89,000 लोग उनके मारे गए हैं. हालांकि आपको ये याद होगा कि वहाँ पे अमेरिकन ने 550,000 अपनी फोर्सेस भेजी हुई थी और इनके बंदे भी इसी तरह ही मार रहे थे. और ये फिर न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिखता है, दैट वाज अ लाई. ये जो इसने कहा रॉबर्ट मैकनमारा ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो झूठ था. फ्रॉम कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स मैकनमारा न्यू द सिचुएशन वाज बैड एंड डिटीरियोरेटिंग. उनको पता था कि वहां पे अमेरिका के लिए बहुत बुरे हालात हो रहे हैं, लेकिन ही केप्ट ऑन सेइंग दिस. अच्छा, वेट कॉन्ग जो थे, द इनिशिएटिव, द इंफॉर्मेशन सेड डिफीटिज्म इज गेनिंग अमंग द रूरल पॉपुलेशन. यानी वहां पे वो कह रहे हैं कि लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा डिमोरलाइज हो चुके हैं, वो किसी वक्त भी हथियार फेंक देंगे
lies like McNamara were the rule, not the exception. یعنی وہ کہہ رہے ہیں, اخبار کہہ رہے ہیں کہ ہر طرف ایک ہی ماحول تھا, جھوٹ ہی جھوٹ, جھوٹ ہی جھوٹ. وہ پنجابی میں کہتے ہیں جھوٹو جھوٹ, جھوٹو جھوٹ چتا لیا. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے اس طرح کی جھوٹ بول بول کے اپنی پبلک کو اس طرح انہوں نے جناب ان کو مس گائڈ کیا. اور پھر کیا کیا, the real story might have remained unknown if in 1967 McNamara had not commissioned a secret history based. ہوا یہ, میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ 1967 میں میکنامارا نے کہا کہ یار یہ جو ابھی تک کا سارا سلسلہ ہوا ہے 45 آنورڈز, اور یہ جو ہم نے ویتنام میں ساری سلسلہ کیا, اس کو کمپائل کیا جائے, اس کی ایک ہسٹری بنائی جائے, ایک کمیشن اس کو کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے. اور اس کو انہوں نے کہا کہ یہ پینٹاگون پیپرز کا نام دیا گیا. اب پینٹاگون پیپرز جو تھے اس میں ہوا یہ کہ by then he knew that even with nearly 500,000 US troops in theater, the war was at a stalemate. یعنی 5.5 لاکھ فوجی ہونے کے باوجود وہاں پہ جو جنگ تھی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا. He created a research team to assemble and analyze Defense Department decision making dating back to 45. This was either quixotic or arrogant. As Secretary of Defense under Presidents John F. Kennedy and Lyndon B. Johnson, McNamara was an architect of the war and implicated in the lies that were the bedrock of US policy. یعنی پوری کی پوری پالیسی جو تھی اس کا جو یعنی فلکرم تھا, جو جس کے اوپر وہ کھڑی ہوئی تھی, وہ جھوٹ تھے. اب یہ یہاں پہ ان کی تصویر بھی آپ دیکھ لیے, یہ ایک تصویر ہے جس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سیکریٹری آف ڈیفنس روبرٹ میکنامارا ایڈریسنگ رپورٹرز ایٹ اے نیوز کانفرنس آن سپٹمبر 1967. 2 months earlier he had created the task force, یہ جو پینٹاگون پیپرز والی جو ٹاسک فورس تھی. اچھا, اب یہاں پہ آ جاتے ہیں جو میں نے آپ کو دوسری تصویر دکھائی تھی, ڈینیل ایلزبرگ. یہ اس میں اس ٹیم کا حصہ تھا جس نے یہ پینٹاگون پیپرز کو کمپائل کرنا تھا. An analyst on the study eventually leaked portions of the report to New York Times. اس نے کیا کیا, اس نے کہا یہ تو مطلب جھوٹ ہی جھوٹ ہے, پیپرز کچھ کہہ رہے ہیں لیکن ہماری گورنمنٹ کچھ کہہ رہی ہے. تو اس کا ضمیر جاگا. یہ اتنا بڑا وسل بلور تھا پچھلی صدی کا کہ جس نے پوری کی پوری امریکن ہسٹری کو ہلا کے رکھ دی. دیکھیں, اسی لیے میں نے جنرل لیکس کا بھی ایک کانسیپٹ شروع کیا کہ جو وسل بلورز کا کانسیپٹ ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اس نے کیا کیا, اپنے ضمیر کی آواز کے اوپر اس نے وہی پیپرز جب دیکھے تو اس کو ہوش اٹھ گئے. اس نے ان کی کاپیاں کر کے اس نے ان کو بہت ہزاروں کی تعداد میں, یعنی یہ 47 والیومز تھے, تو ان کو اس نے کیا کیا کہ اس نے نیو یارک ٹائمز کو دے دیا. اب نیو یارک ٹائمز کو جب دیا تو پھڈا پڑ گیا. وہ تو جناب پریزیڈنٹ نکسن تھے اس وقت, انہوں نے کہا کہ ڈینیل ایلزبرگ کو پکڑو, اس کی ایسی کی تیسی, اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے, یہ تو اینٹی اسٹیٹ ہے. جو آپ کو پتہ ہے جب اس طرح کے انہوں نے کرنے ہوتے ہیں پروو کر لیتے ہیں بہانے, نام لگا دیتے ہیں کہ جی یہ ہے, برانڈنگ شروع ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ نیو یارک ٹائمز کے اوپر پابندی لگوا دی. اچھا, جب نیو یارک ٹائمز کے اوپر پابندی لگی تو ایلزبرگ نے وہی پیپر جو تھے وہ واشنگٹن پوسٹ کو دے دیے. اب واشنگٹن پوسٹ نے کیا کیا کہ واشنگٹن پوسٹ کی ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی. انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا, ہم کیا کریں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس میں پیسہ انوالوڈ ہوتا ہے. جو واشنگٹن پوسٹ کے پبلشر تھے, جو مالکان تھے, ان کے لیے بھی ایک مسئلہ بن گیا کہ ہم کیا کریں. لیکن وہ ایک خاتون تھی ان کی, اس نے کہا کہ نہیں, جو میرے ایڈیٹرز فیصلہ کریں گے ہم وہی کریں گے. تو انہوں نے پبلش کرنے کا فیصلہ کر لیا. اور جب وہ پبلش ہوا تو وقت پڑ گیا ان کا کہ جناب یہ کیا ہو گیا. اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے پریزیڈنٹ نکسن نے ان کو اپنے جو ان کے جو انٹیلیجنس کے لوگ تھے ان کو یہ کہا کہ اس کا جو ڈاکٹر ہے اس کے دفتر میں پلمبرز بن کے آپ جاؤ اور ان کے چوری کرو اس کے ڈاکومنٹس, اس کا ریکارڈ چوری کرو, تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہ تو مینٹلی انفٹ ہے اور یہ اس کے یہ پرابلمس ہیں. لیکن وہ فیل ہو گئے. اچھا, اب یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ یہ جو 47 والیومز تھے, 7,000 پیجز کرونیکلڈ تھے in cold bureaucratic language. They are an essential record of the first war of the United States lost. یہ پہلی جنگ وہ کہہ رہا ہے کہ جو امریکہ نے ہاری, یہ وہ جنگ ہے. For modern historians, the foreshadowed the mindset and the miscalculations that led the United States to fight the forever wars of Iraq and Afghanistan. اب دیکھیں یہ ہوا کیا ہے, یہ وہی جو انہوں نے جھوٹ بولے وہاں پہ, اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا, اور پھر ایسا چلا کہ یہ منتج ہوا پریزیڈنٹ نکسن کی تباہی کے اوپر. یعنی وہ صرف وہاں پہ رکا نہیں تھا, وہاں پہ لنڈن جانسن آیا. لنڈن جانسن کے بعد جب پریزیڈنٹ نکسن الیکٹ ہوئے, پریزیڈنٹ نکسن تک پھر یہ پہلے سلسلہ چلا. پھر یہی آگے بڑھ کے واٹر گیٹ اسکینڈل بنا, جس کے نتیجے میں
نکسن کی چھٹی ہوئی. تو اس طرح کر کے یہ دیکھیں, اب یہ جو بندہ ہے, یہ آپ کو جو درمیان میں ہیٹ والا نظر آ رہا ہے, چھوٹے قد کا ذرا, یہ پریزیڈنٹ ڈی ایم ہے, جو کہ جس کو یہ سپورٹ کر رہے تھے امریکن ویتنام میں. یہ جو بندہ ہے, اس کو یہ سین فرانسسکو کی تصویر ہے, سین فرانسسکو بلوایا گیا پریزیڈنشل پلین کے اوپر, ٹھیک ہے, کہ جناب ہم آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں, واہ 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 واہ, گڈی گڈی گڈی, سب کچھ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد اس کے خلاف کو کروایا گیا, امریکہ نہیں, اور اس کو مروا دیا. پہلے اس کو سپورٹ کر رہے تھے, پھر دیکھا کہ جناب اب ہماری ذرا سچویشن چینج ہو رہی ہے, یہ ان کا نارمل وتیرہ ہے. تو انہوں نے اس کو دیکھیں بڑا سگریٹ پی رہا ہے دریا کے کنارے کھڑے ہو کے, وہ بڑا خوش ہے کہ امریکنز میرے ساتھ ہیں, لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ ہونے والا کیا ہے. اسی کو پریزیڈنشل پلین کے اوپر بلوایا, واپس جب گیا تو اس کے خلاف جنرلز کو کو کروایا اور اس کو قتل کروا دیا. اب یہ جو صورتحال ہے, اب یہاں پہ وہ مختلف چیزیں وہ بتا رہا ہے پیپرز کے کیا ہوا. سیکرٹری آف اسٹیٹ جان فوسٹر ڈلس, یہ وزیر خارجہ تھے, ڈس ایگریڈ رائٹنگ ان کیبل انکلوڈیڈ ان دی پینٹاگون پیپرز, وی ہیو نو ادر چوائس بٹ کنٹینیو اور ایڈ ٹو ویتنام اینڈ سپورٹ آف ڈی ایم. یہ پریزیڈنٹ ڈی ایم کی سپورٹ یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کرتے رہیں گے, لیکن ساتھ ہی اس کو اڑوا بھی دیا. اچھا, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو امریکن گورنمنٹ ہے وہ ایک طرف آپریٹ کر رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ سی آئی اے اپنے گیمز کھیل رہی ہوتی ہے, تو کئی دفعہ وہ امریکن گورنمنٹ کو پوچھتے بھی نہیں ہیں اور اپنے کام کر جاتے. تو اس طرح کر کے جناب یہ ہوا, اور پھر یہ جو پیپرز تھے وہ لیک ہوئے, اس کا پھر ایک کورٹ بیٹل ہوئی. کورٹ بیٹل میں جا کے پھر یہ فرسٹ امینڈمنٹ جو رائٹ ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا امریکن کانسٹیٹیوشن میں, اس کو اپ ہولڈ کیا گیا اور کہا گیا جی کہ نہیں, واشنگٹن پوسٹ جو نے اور نیو یارک ٹائمز نے جو یہ پیپرز چھاپے تھے بالکل ٹھیک کیے تھے. اور جو ڈینیل ایلسبرگ تھے ان کے اوپر بہت زیادہ الزامات لگائے گئے تھے, اس میں ان کو بھی وہ پھر ان کی ایک قسم کی ایگزونریشن ہوئی اور وہ بچ گئے اس میں سے, ورنہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو تھا وہ ہو سکتا. اب یہ میں ساتھ ساتھ آپ کو تصویریں بھی دکھا رہا ہوں, یہاں پہ یہ دیکھیں, یہ رابرٹ میکنامارا جو ہیں یہ ٹیسٹیفائی کر رہے ہیں سینٹ کی فورن ریلیشنز کمیٹی کے سامنے, اور وہ بتا رہے ہیں کہ جناب نہیں وہاں پہ تو معاملات بڑے ٹھیک چل رہے ہیں اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب یہ دیکھیے کہ یہ تھوڑی سی تفصیل ہے, اس میں تفصیل میں نہیں جاتا. 3 days after the announcement of the incident, the administration persuaded Congress to pass the Tonkin Gulf Resolution to approve and support the determination of the President as Commander-in-Chief to take all the necessary measures to repel any armed attack against the forces of the United States. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ پینٹاگون پیپرز کا وہ کہہ رہا ہے کہ as the Pentagon Papers later showed, the Defense Department also revised its war aims, 70% to avoid a humiliating US defeat, 20% to keep South Vietnam and then adjacent territory from Chinese hands. اب بیسیکلی مقصد کیا تھا, یہ مانتے نہیں تھے, مقصد یہ تھا کنٹینمنٹ آف چائنا. ٹھیک ہے جی. اب میں یہ سارا کچھ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, آج بھی ہم یہی کچھ کر رہے ہیں, آج بھی ہم یہی کچا دیکھ رہے ہیں, آج بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے. اب یہ دیکھیں, یہ جو تصویر ہے اس میں ڈینیل ایلسبرگ جو ہے یہ بھی وہاں پہ پیش ہوا ہے, جو فورن ریلیشنز کی کمیٹی ہے اس کے سامنے. اور یہ دیکھیں, یہ اس میں لکھا ہوا ہے Daniel Ellsberg and Patricia Marx, his wife, sent at the Watergate hearings 9 months before the Watergate break-in. The so-called plumbers had ransacked the office of Ellsberg's psychiatrist in search of incriminating files. تو وہ جو انہوں نے پلمرز بھیج کے اس کے ڈاکٹرز کے جو تھا وہ سارا آپریشن خیر فیل ہو گیا, کامیاب ہوا, لیکن بعد میں جو دوسرا آپریشن کیا انہوں نے واٹر گیٹ کا, اس میں یہ لوگ پکڑے گئے. وہ یہ ڈاکٹر والے میں نہیں پکڑے گئے تھے لوگ, لیکن جو واٹر گیٹ کا ہو اس میں یہ پکڑے گئے تھے. تو ادھر سے پھر سارا کچھ پتا چلا کہ یہ معاملات جو ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں اور کس طریقے سے چل رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو پینٹاگون پیپرز جیسے جو سکینڈلز ہیں وہ آج بھی ہو رہے ہیں, وہ آج بھی. اب دیکھیں, اگر انہوں نے وہاں سے سبق سیکھا ہوتا, اگر انہوں نے وہاں سے کچھ بھی لیسن لرن کیے ہوتے, تو نہ افغانستان ہوتا, نہ عراق ہوتا, نہ ہی کچھ اور ہوتا, اور دنیا میں اس طرح کے معاملات کو روکا جا سکتا. لیکن انہوں نے اپنی قوم سے جھوٹ بولا, جھوٹ جو ہے وہ بولتے چلے آ رہے ہیں, آج بھی اسی طرح بولے جا رہے ہیں, اور اس پہ بھی ابھی تک کوئی لیسن انہوں نے لرن نہیں کیا. اور یہی وجہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے یہ سبق یہ ہے کہ جب بھی ہم اس طرح کی قوموں کے ساتھ ڈیل کریں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان کی جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ ڈیسیٹ اور ڈسیپشن کے اوپر بیس کر رہی ہوتی ہیں. ہمیں اپنے انٹرسٹ کے مطابق چلنا ہوتا ہے, اور ہمیں اپنے انٹرسٹ کو واچ کرنا چاہیے, کیونکہ جب بھی آپ ان کے اوپر ریلائی کریں گے تو بقول پریزیڈنٹ ریگن کے, انہی کے پریزیڈنٹ کے الفاظ کے کہ ٹرسٹ بٹ ویریفائی,
ان کے ساتھ ضرور ڈیل کریں، لیکن آپ کو ویریفائی کرنا پڑے گا، آپ کو آنکھیں کھول کے ان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی، ورنہ آپ بھی اسی طرح کے پینٹاگون پیپرز کا شکار ہوتے رہیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا اتنے بڑے جھوٹ جو ہیں یہ بولتے چلے جائیں گے، اور ان کا کوئی انجام جو ہے وہ کوئی اچھا مجھے نظر نہیں آتا۔ تو اس کے اوپر ہم بات کرتے رہیں گے، آپ کے ساتھ اس طرح کی جو چیزیں وہ شیئر کرتے رہیں گے، اپنے کامنٹس، اپنی آراء ضرور ہمیں دیا کریں، ہم انشاءاللہ ان کے مطابق اپنے آپ کو امپروو کریں۔ بہت شکریہ۔